अस्सलाम वालेकुम। एपिसोड नंबर 6। वेलकम मानो। थैंक यू कामी। माय प्लेजर डियर। चलो पहले लंच करवा दो, बाबा जाने यहाँ नहीं हैं, सो घर जाना फजूल है। नहीं, मुझे घर जाना भी नहीं था कामी। हैं? वो क्यों? थकी नहीं? रेस्ट नहीं करना? कामी, मैं यहाँ रेस्ट करने नहीं, केस सॉल्व करने आई हूँ। हाँ यार, पर थोड़ा सा रेस्ट कर लो, इतना लंबा सफ़र था। नहीं यार, आई एम फाइन। तुम मुझे लंच करवाने के दौरान सारी केस हिस्ट्री बताओगे और फिर मुझे उस जगह लेकर जाओगे जहाँ ये सब हुआ। अहम अहम, इतनी क्विक सर्विस मैम। मोहतरम, हेड रह चुकी हूँ आईएसआई की, आम बंदी नहीं हूँ। जी जी मानता हूँ। अब समझ आई बाबा जानी क्यों कह रहे थे माइदा को बुलाता हूँ, 2 हफ्तों में केस हल कर देगी। मतलब वो वाकिफ तुम्हारी इन खसूसियात से। जी बिल्कुल मोहतरम। चलो रेस्टोरेंट आ गया है, मेरी बाकी खसूसियात बाद में गिनवा लेना, पहले कुछ खिला दो। चलो मैडम। ये है वो जगह जहाँ हादसा हुआ। जगह तो बड़ी गुमनाम है कामी। हाँ यार, गांव से बहुत हटके है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ, जब तुम यहाँ आए तुमने क्या देखा? ओके, ये देखो, ये जो जगह यहाँ मनान शाह की झुलसी हुई लाश पड़ी थी, जिसे पहचान पाना नामुमकिन था, और जो मनान शाह का दोस्त है जुनेद शाह, उसकी गन वहाँ पड़ी थी, और दूर तक जाते कदमों के निशान थे जो इस बात का सबूत थे कि ये सब जुनेद शाह करके भागा है। तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ हादसा हुआ? उन दोनों के साथ एक लड़का था दिलहान, उसने कॉल करके बताया था। तुम जो बता रहे, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? मायदा, इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? अच्छा, मुझे कुछ सवालों के जवाब दो। बोलो। तुमने कहा उसकी लाश झुलसी थी, तो फिर यहाँ तुमने उसे कैसे पहचाना? यार बताया तो उसके सामान से। अब खुद एक बात सोचो कामी, जब एक बंदे की लाश का कोई हिस्सा नहीं बचा जो झुलसा ना हो, तो फिर उसका सामान कैसे बच गया? हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। माय डियर कामी, अभी ऐसी बहुत सी बातें होंगी जो तुमने नहीं सोची होंगी। शायद नहीं, यकीनन कामी। चलो अब मुझे चलकर उन दोनों के घर वालों की डिटेल दो, बाकी का काम मैं खुद करूँगी। और हाँ, याद रहे किसी को कानों कान भनक न लगे कि हम इस केस की जांच पड़ताल कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि ऐसे कातिल होशियार हो जाएगा जो हमें होने नहीं देना। ओके, चलो अब चलकर बाकी इन्फॉर्मेशन दो मुझे। चलो। छोड़े मुझे। हुरिया जो बेड के करीब से गुजर बाथरूम में जा रही थी, हारिब शाह के कलाई पकड़ने पर दर्द से तड़प उठी थी। वो जो हाथ छुड़वाने में अपनी ताकत सर्व कर रही थी, हारिब शाह के एक झटके पर किसी कटी हुई टहनी की तरह उस पर गिरी थी। छोड़े मुझे। किस गुनाह की सजा दे रही हैं मुझे? तुम्हें किस चीज़ की सजा दे रहा हूँ मैं अभी भी तुम मुझसे पूछ रही हो? वो अपनी सारी थकन उसके रेजा रेजा वजूद पर उंडेल रहा था, जो न जाने खुद अपना आप कैसे उठाए हुए थी। पानी। जुनेद शाह, जो आज 3 दिन बाद होश में आया था, उठते ही पानी मांग रहा था जब पास पड़े मनान शाह ने उसे पुकारा था। जेदी, तुम ठीक हो ना? जेदी, बोलो ना यार। मानी, तुम यहाँ ही हो क्या? हाँ, मैं यहाँ ही हूँ जेदी, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ यार। मानी, दिलहान तुम्हें यहाँ क्यों लाया है? जेदी, मुझे दिलहान नहीं, बाबा साहब का मातहत तलाल खान यहाँ लाया है। क्या? तलाल खान? हाँ। उसने ऐसा क्यों किया? मानी। जुनेद शाह उखड़ती सांसों से इतना बोलता एक बार फिर होशो हिट से बेगाना हुआ था। जेदी। जुनेद, जबकि पीछे मनान शाह आवाज़ बंद होने पर उसे आवाज़ें देता थक गया था, पर जुनेद शाह को होश न आया था। बीजान, इब्राहिम, बाबा साहब, पूरी, जुहेब लाला, कहाँ है सब? देखें, मैं आ गया। ज़रियाब शाह, जो अभी अभी एक हफ्ते की छुट्टी पर हवेली आया था, खाली हवेली देख सबको पुकार रहा था जब बेगम शाह ख्वाबगाह से बाहर आई थीं। क्या हो गया है पुत्र, क्यों चिल्ला रहे हो?
بیگم شاہ جو اپنی دھن میں باہر آئی تھیں سامنے زریاب شاہ کو دیکھ ایک پل کو رکی تھیں۔ زریاب تو اتنی جلدی واپس آ گیا؟ کیا ہوا بی جان، آپ کو خوشی نہیں ہوئی میرے آنے کی؟ بیگم شاہ کا انداز دیکھ زریاب شاہ چونکا تھا۔ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں پتر، میں تو ویسے ہی پوچھا کہ اتنی جلدی آ گیا۔ بی جان، یاد آ رہی تھی آپ سب کی، ایک ہفتے کی چھٹی پر ملنے آیا ہوں۔ اچھا چل تو بیٹھ، میں تیرے لیے پانی منگواتی ہوں۔ بی جان بیٹھے آپ، پانی میں پی لیتا ہوں۔ زریاب شاہ بیگم کو پاس بٹھاتا بولا تھا، جبکہ شاہ بیگم اس سوچ میں گم تھی کہ اب حوریہ کے نہ ہونے کا کیا جواز دیں گی زریاب شاہ کو۔ سعدیہ پانی لاؤ۔ جی لائی۔ بی جان سب کہاں ہیں؟ حویلی بہت سونی سونی لگ رہی ہے۔ ادھر ادھر نظر دوڑاتے زریاب شاہ کی بےتاب نظریں حوریہ کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ لیں صاحب پانی۔ زریاب شاہ جو ادھر ادھر تک رہا تھا سعدیہ کی آواز پر چونکا تھا۔ دو اور جاؤ، حوری بی بی کو بلا کر لاؤ۔ پر جی صاحب، حوری بی بی کی تو شادی ہو گئی۔ سعدیہ کی بات سن زریاب شاہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ صاحب آپ بی جان سے پوچھ لیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ سعدیہ زریاب شاہ کی آواز سے ڈر کر منمنائی تھی۔ جاؤ سعدیہ، تم اپنا کام کرو۔ بی جان یہ کیا بکواس کر رہی تھی؟ کہاں ہے حوری؟ زریاب شاہ بیٹھ جا، بات سن میری۔ بی جان پہلے آپ بتائیں حوری کہاں ہے؟ مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے میرے جانے کے بعد۔ غلط نہیں، بہت غلط ہو گیا ہے پتر۔ بی جان جو خود پر ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اتنا کہتی رو دی۔ کیا ہو گیا بی جان، بتائیں نا۔ زریاب حوری کا نکاح حارب شاہ کے ساتھ ہو گیا ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتی۔ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ تو میری مانگ تھی، ایسے کیسے کسی اور سے نکاح کر دیا آپ لوگوں نے؟ اور حوری وہ کیسے مان گئی سب کے لیے؟ زریاب شاہ بدخواس ہوتا بیگم شاہ سے سوال کر رہا تھا، جو اپنے اندر کا درد آنسوؤں کے ذریعے نکال رہی تھی۔ پتر وہ لوگ کہتے کہ جنید شاہ نے مارا ان کے بیٹے کو، تو خون بہا میں میری پھول سی بچی لے گئے وہ۔ نہیں بی جان، یہ نہیں ہو سکتا، میرا تو انتظار کیا ہوتا، کیوں کیا آپ لوگوں نے ایسا؟ زریاب شاہ بیگم شاہ کو جھنجھوڑتا بری طرح رو دیا تھا۔ آج ایک بار پھر شاہ حویلی کے در و دیوار کانپ اٹھے تھے۔ اٹھ سالے، آنکھیں کھول۔ دلحان جنید شاہ پر ٹھنڈا پانی انڈیلتا اسے اٹھا رہا تھا جب پاس پڑے منان شاہ کی آنکھ کھلی تھی۔ جنید شاہ کو خون میں لت پت دیکھ منان شاہ کو اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ جیدی آنکھیں کھول۔ دلحان کو اس پر ٹھنڈا پانی ڈالتا دیکھ منان شاہ نے جنید شاہ کو پکارا تھا۔ چپ کر تو سالے۔ دلحان چھوڑو جیدی کو۔ چھوڑ دوں اسے؟ اس کا تو میں وہ حال کروں گا کہ کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ دلحان جنید شاہ کے ہاتھ پاؤں تلے مسلتا غصے سے بولا تھا۔ چھوڑ دے دلحان، میں تجھے کہہ رہا ہوں۔ ہاں ہاں، نہ چھوڑوں تو کیا کر لے گا تو؟ ہاں تو بتا کیا تکلیف تجھے؟ بڑا درد اٹھ رہا اس جنید شاہ کا۔ دلحان جنید شاہ کو چھوڑ منان شاہ کی طرف بڑھا تھا۔ حارب شاہ جو بخار سے تپ رہا تھا بیڈ سے اٹھتے ہی دوبارہ چکرا کر گرا تھا۔ حوریہ جو زمین پر بیٹھی اس کے جوتے صاف کر رہی تھی، اس کے گرنے پر اس کے قریب آئی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ حوریہ کے سہارا دینے پر حارب شاہ نے اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت نہیں ہے گندی عورت۔ کل تک اپنے یار کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھر رہی تھی، آج مجھے اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہو؟ نفرت ہے مجھے تم سے، گناتی ہے مجھے تم ایک 2 نمبر لڑکی ہو اور میرے بھائی کے خونی کی بہن ہو۔ بھولا مت کرو کہ ایک خون بہا میں آئی عورت ہو تم۔ وہ جو منہ میں آتا بولتا بے ہوش ہو چکا تھا۔ حوریہ جو اس کے قدموں کے قریب گری پڑی تھی، اس کے زہر بڑے لفظوں کو اندر اتارتی اپنی جگہ سے اٹھی تھی اور ایک بار پھر حارب شاہ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے سیدھا کر لٹاتے وہ پانی لینے نیچے کی طرف دوڑی تھی۔ ماموں جان، میری اب کی تحقیق کے مطابق کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہے جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ وہ کیا ہے اس کا میں پتہ لگا کر رہوں گی۔ بیٹا لازم پر جلدی کرو، آگے ہی اس کیس کو 1 ماہ ہونے والا ہے۔ جی ماموں جان۔
مجھے اب ان دونوں کے گھر والوں سے ملنا ہے باری باری، اس کے بعد باقی کا کام ہوگا۔ ہاں تو دیر کس بات کی، مل لو جا کر۔ نہیں مامو جان، اگر ایسے جاؤں گی تو قاتل اگر کوئی اور ہوا تو ہوشیار ہو جائے گا۔ تو پھر؟ مامو جان، میں نے کچھ سوچا ہوا، اب اس میں ہیلپ کرنے کے لیے مجھے اس گھر کے کسی ایسے ممبر کی ضرورت جو کافی بزرگ ہو۔ چلو میں تمہیں کل تک دونوں گھروں کے افراد کی ڈیٹیل دیتا ہوں، پھر تم دیکھ لینا جو کرنا ہو۔ اوکے مامو جان۔ تھینک یو بیٹا، اگر تم نہ ہوتی تو نہ جانے یہ کیس کیسے حل ہوتا۔ بٹ مامو جان، ایک سوچ جو مجھے بہت تنگ کر رہی ہے۔ کیا بیٹا؟ اگر جنید شاہ بے قصور ہوا تو جو اس کی سزا اس کی بہن کو ملی، اس لڑکی کا کیا ہوگا؟ یہ بات مجھے بہت تنگ کر رہی ہے رات سے۔ ہاں بیٹا، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ بی جان، میں حوری کو واپس لا کر رہوں گا جو مرضی ہو جائے۔ زریاب شاہ غصے سے باہر کی طرف بڑھ گیا تھا، جبکہ شاہ بیگم پیچھے سے اسے پکارتی رہ گئی تھی، پر زریاب شاہ نکل گیا تھا۔ نہ جانے اب کیا طوفان آنے والا تھا۔ کیا زریاب شاہ کا جانا حوری کے لیے نئی مصیبتوں کے دربار کرنے والا تھا؟ یا اللہ، تو غفور الرحیم ہے، سب کی دعائیں سننے والا ہے۔ یا اللہ پاک، تو جانتا ہے میں نے ساری زندگی پاکیزگی سے گزاری ہے، تو پھر حارب شاہ کیوں مجھے گندی عورت کہتا ہے؟ اللہ پاک مجھ پر رحم کر، مجھے صبر کرنے کی توفیق دے۔ میں جانتی ہوں یہ صرف تیری ایک آزمائش ہے، مجھے تو ہی اس آزمائش پر پورا اترنے کی طاقت عطا کر۔ یا اللہ پاک، یہ کیسا رشتہ ہے میرا حارب شاہ سے، جو اس کی بے پناہ نفرت کے بعد بھی میرے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ یا اللہ پاک، میری مشکلوں کو آسان کر دے اور میرے لالا کے ساتھ انصاف کر دے۔ تو جانتا ہے نا کون صحیح ہے اور کون غلط، تو پھر اللہ پاک سب کچھ ٹھیک کر دے۔ وہ 2 گھنٹوں سے جائے نماز پر بیٹھی اللہ پاک سے اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی اور اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ آنسو لڑیوں کی صورت میں اس کے چہرے سے گر رہے تھے۔ حارب شاہ کی بے پناہ نفرت اور اس کی جلی کٹی سننے کے بعد بھی وہ اسے چاہنے لگی تھی۔ یہ کیسا انصاف تھا قسمت کا؟ قسمت انہیں کس طرف لے جا رہی تھی؟ کیا زندگی میں ابھی اذیتیں باقی تھیں یا اب سب ٹھیک ہونے والا تھا؟ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کون ہے پتر تو؟ آنٹی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی، کیا میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ ہاں پتر بول۔ آنٹی، میں ایک پولیس افسر نہیں ہوں اور میں جنید شاہ کے کیس کے حوالے سے کچھ باتیں جاننا چاہتی ہوں۔ کیا کرے گی بیٹا باتیں جان کر؟ میرا لال تو نہ جانے کہاں چلا گیا ہے اور میری لاڈو بھی چلی گئی۔ میں آپ کا بیٹا واپس لا کر دوں گی آنٹی، اگر وہ بے قصور ہوا تو۔ تو سچ کہہ رہی ہے پتر؟ جی آنٹی، پر اس سے پہلے ایک وعدہ چاہیے کہ میں پولیس افسر نہیں ہوں، یہ بات آپ کے اور میرے درمیان رہے گی۔ اوہ، کیوں پتر؟ آنٹی، اگر سب کو پتا ہوگا کہ میں پولیس افسر نہیں ہوں تو جو گناہ گار وہ ہوشیار ہو جائے گا، جو ہمیں نہیں ہونے دینا۔ اچھا، پر ساڈی حویلی وچ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ آنٹی، اللہ کرے ایسا ہو، پر ابھی جیسا میں کہہ رہی، اگر آپ ایسا کریں گی تو آپ کے جنید کو انصاف مل جائے گا۔ آپ ایسا کریں گی نا؟ ہاں، اگر چپ رہن نال میرا جنید واپس آ جاوے گا تے پتر میں چپ ہوا۔ بیگم شاہ کے منہ پر انگلی رکھ رازدانہ لہجے میں کہنے پر مائدہ مسکرا دی تھی۔ تھینک یو آنٹی۔ پتر، تو میری حویلی وچ میری مہمان میں آ جا، میں سادیاں نو کواں تینوں کمرہ دکھا دوے۔ جی چلیں آنٹی۔ وہ جو حارب شاہ کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں کر رہی تھی، حارب شاہ کے تھامنے پر کانپ اٹھی تھی۔ جلدی سے ہاتھ چھڑواتی وہ پیچھے ہونے لگی تھی جب حارب شاہ نے غنودگی کی حالت میں اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور اپنی باہوں میں بینچ لیا تھا۔ ایک پھر حارب شاہ اس کے عزت و نفس کو تار تار کر رہا تھا، پر وہ بے بس تھی۔ وہ جو حارب شاہ کو چاہنے لگی تھی اس کی زبردستی پر کہیں اندر سے بکھر رہی تھی، پر کوئی نہیں تھا جو اسے حوصلہ دیتا۔ اس کے جذبات کو ہر بار حارب شاہ اپنے قدموں تلے رونک دیتا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا قسمت کا؟ کیا حارب شاہ کو اپنے کیے مظالم کا کفارہ ادا کرنا تھا؟ کیا قسمت نے حوریہ شاہ کو حارب شاہ سے جدا کر دینا تھا؟
یا قسمت کچھ اور سوچے بیٹھی تھی۔ دلہان چھوڑ دے مانی کو، تیری دشمنی مجھ سے، اس سے نہیں۔ دلہان کو منان شاہ کے بال پکڑتے دیکھ جنید شاہ بولا تھا۔ کیا یڑانا ہے، ایک کو ہاتھ لگاؤ تو دوسرا تڑپ اٹھتا ہے۔ جنید شاہ، فائدہ تیری ایسی یاری کا، منان شاہ کے گھر والے تو اس پر فاتحہ بھی پڑھ چکے، پر پولیس تجھے کتوں کی طرح تلاش کر رہی ہے۔ کیا مطلب دل خان، کیا بھونک رہا ہے تو؟ جنید شاہ، تجھ پر منان شاہ کو مارنے کا الزام لگا ہے، جس کی وجہ سے پولیس تجھے تلاش کر رہی ہے، اور تو یہاں اس بندے کے لیے مرا جا رہا ہے۔ پر مانی تو زندہ ہے دل خان، مجھے تیری بکواس بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ الو کے پٹھے، تو اتنا بے وقوف لگتا تو نہیں تھا جتنا نکلا ہے۔ دل خان جنید شاہ کے بار بار سوال کرنے پر غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ جب اندر آتے طلال خان نے اسے پکڑا تھا۔ چھوڑو خان، کیوں اپنا خون جلاتے ہو، میں بتاتا ہوں اسے، سب تم جاؤ، اپڑے خان تمہیں بلا رہے ہیں۔ بی جان، یہ کون ہے؟ مائدہ کو بی جان کے سامنے بیٹھے دیکھ ابراہیم شاہ نے سوال کیا تھا۔ پتر، اے میری دور دی رشتے دار دی پوتی ہے، گاؤں ویکھن آئی ہے۔ شاہ بیگم اپنے جنید شاہ کو واپس لانے کے لیے جھوٹ بول گئی تھی۔ اچھا بی جان۔ بی جان، یہ کون ہے؟ اے میرا سب تو نکا پتر ہے۔ اچھا بی جان، مجھے آپ کی حویلی دیکھنی ہے۔ آہو آہو پتر، ویکھ لے جا، ابراہیم پین نو حویلی وہا۔ جی بی جان، جاتا ہوں۔ بی جان، میں بھی جاؤں؟ مائدہ کے سوال کرنے پر بی جان نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ ہوری، کہاں ہو تم؟ دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زریاب شاہ جو کل کا حویلی سے نکلا ہوا تھا، آج ولی شاہ کی حویلی کے باہر کھڑا ہوری کی صدا لگا رہا تھا۔ خارب شاہ جو ابھی حویلی سے نکلنے ہی لگا تھا، باہر زریاب شاہ کو کھڑے دیکھ اس کا خون کھولا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میری ہوری کہاں ہے؟ بلاؤ اسے، میں لینے آیا ہوں اسے۔ کیا بکواس کر رہے ہو بےہودہ انسان، وہ میری بیوی ہے، نکاح ہوا ہے اس کا مجھ سے۔ میں نہیں مانتا اس نکاح کو، بلاؤ اسے۔ زریاب شاہ کی بات پر حارب شاہ کا دماغ گھما تھا۔ تو سالے، حارب شاہ اتنا کہتا اس کی طرف بڑھا تھا جب اسے کسی نے پکارا تھا۔ حارب، رک جائیں پلیز۔ حوریہ جو زریاب کی آواز سن باہر آئی تھی، انہیں آپس میں الجھتا دیکھ حارب کو پکار اٹھی تھی۔ حوری، دیکھو میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ تو سالے اس کا نام بھی اپنی زبان سے نہ لے، اور تم دفع ہو جاؤ اندر۔ زریاب کو پیچھے کی طرف دکا دے وہ حوریہ سے بولا تھا۔ حارب پلیز چھوڑ دیں زاری کو۔ حارب کو زریاب شاہ کو مارتا دیکھ وہ بولی تھی، جب حارب شاہ نے اسے کچھ ایسی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ وہ اپنی ہی نظروں میں گھر گئی تھی۔ ہاں جنید شاہ، بول، اب کیا بھونک رہا تھا تو؟ میں جواب دیتا ہوں تیری بکواس کا۔ طلال خان منان شاہ کے منہ پر لات مارتا جنید شاہ سے بولا تھا۔ طلال خان، کیوں لائے ہو مانی کو یہاں؟ ہائے یہ یاری جنید شاہ، تو خود بھی تو یہاں ہے، پر ابھی بھی تجھے اپنے اس گالی یار کی پڑی، جس کے گھر والے تجھے اس کا قاتل سمجھ کر تیری اکلوتی بہن کو خون بہا میں حارب شاہ کے ساتھ نکاح کر لے گئے۔ کیا؟ میری خوری کو خون بہا میں؟ پر منان شاہ تو زندہ ہے۔ یہ تو تم جانتے ہو نا، دنیا والوں کے لیے منان شاہ مر چکا ہے، اور خون بہا میں تیری بہن بھی۔ منان شاہ کی حویلی جا چکی ہے۔ طلال خان اتنا کہتا باہر نکل گیا تھا جب پیچھے سے جنید شاہ چلایا تھا۔ نہیں، میری خوری نہیں۔ مانی، یہ کیا ہو گیا یار، میری ہوری نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ حارب تو آگے ہی مجھے پسند نہیں کرتا۔ جیدی تو فکر نہ کر، کچھ نہیں ہوگا ہوری کو، سب ٹھیک ہو جائے گا، پر اس کے لیے ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ پر مانی، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ کچھ سوچتے ہیں تو فکر نہ کر، ہم بہت جلد یہاں سے باہر ہوں گے۔ اس وقت جنید شاہ کے دماغ میں صرف ہوری گھوم رہی تھی۔ وقت نے کیسے امتحان میں ڈال دیا تھا۔ کیا ہو گیا تھا؟ زندگی مزید کتنے امتحان لینے والی تھی، یہ وقت بتانے والا تھا۔ کیا ہوری پر بیتی قیامت جنید شاہ اور منان شاہ کی دوستی پر اثر انداز ہونی تھی، یا قسمت کوئی اور فیصلہ کیے ہوئے تھی؟ ابراہیم، یہ کس کا کمرہ ہے؟
ابراہیم کے ساتھ پوری حویلی دیکھتے وہ جنید شاہ کے کمرے کے باہر پہنچی تھی، جہاں حالی کمرہ جنید شاہ کے انتظار میں دروازہ وار کیے ہوئے تھا۔ یہ وہ کیا ہوا ابراہیم؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ مجھے بھی حوریہ جیسا سمجھو۔ مائدہ کی بات پر ابراہیم کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے۔ کیا ہوا ابراہیم؟ تم رو رہے ہو؟ نہیں، میں رو تو نہیں رہا۔ اچھا تو پھر یہ جو آنکھوں میں ہے وہ کیا ہے؟ شاید کچھ آنکھوں میں چلا گیا ہے۔ پاگل، جھوٹ بول رہے ہو، وہ بھی اپنی بڑی بہن سے۔ ہیں بڑی بہن؟ ہاں نا، اب سے تم میرے بھائی اور میں تمہاری بہن۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ چلو اندر بتاتا ہوں۔ ابراہیم اتنا کہتا مائدہ کو جنید شاہ کے کمرے لے آیا تھا۔ تو سالے نکلتا ہے کہ میں اپنے طریقے سے نکالوں۔ زریاب شاہ کو بری طرح پیٹتے حارب شاہ چلایا تھا، حوری میں تمہیں لے کر جاؤں گا ہر قیمت پر۔ زریاب مار کھانے کے بعد بھی حوری کو لے جانے پر اڑا تھا۔ تو گالی، ابھی بھی تیرا یارانہ نہیں ختم ہوا؟ تجھ میں کچھ غیرت باقی بھی ہے کہ نہیں؟ کل تک تیرے ساتھ رنگ رلیاں منانے والی یہ 2 نمبر عورت اب میرے بستر کی زینت بنی ہوئی ہے، اس لیے بہتر ہے ابھی تو چلا جا۔ جب میرا دل بھر جائے گا تو اسے طلاق دے تیرے حوالے کر دوں گا، باقی کے شوق تب پورے کر لینا تو۔ اپنی زبان سے زہر اگلتے وہ حوریہ شاہ کی روح کو جھلنی کر گیا تھا جب اپنے لہو لہان ہوتے وجود کے ساتھ وہ آگے بڑھی تھی۔ زریاب شاہ کو حارب شاہ پر ہاتھ اٹھاتا دیکھ وہ بولی تھی، زہاری پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ زریاب شاہ کے آگے وہ ہاتھ جوڑتے وہ گڑ گڑائی تھی۔ حوریہ شاہ کو یوں ہاتھ جوڑ گڑ گڑاتا دیکھ زریاب شاہ حارب شاہ کو پڑے دھکیلتا حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ ابراہیم سے ہر بات جان مائدہ کو کسی کی یاد نے بری طرح ستایا تھا۔ پھر اپنے اندر کے احساس پر قابو پاتے وہ ابراہیم سے بولی تھی، ابراہیم، اگر تمہارا لالا اپنے دوست سے اتنی محبت کرتا تو پھر اسے کیسے مار سکتا؟ مائدہ، اس نے نہیں مارا منان شاہ کو، میں جانتا ہوں، دنیا مانے نہ مانے میرے لالا بے قصور ہیں۔ وہ منان شاہ کے لیے جان دے سکتے ہیں پر اس کی جان لے نہیں سکتے۔ اتنا یقین ہے؟ ہاں مائدہ، میں یہ بات حلف اٹھا کر بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے لالا نے کچھ نہیں کیا۔ اور مائدہ پتہ میں یہ حلف کیوں اٹھا سکتا؟ کیونکہ میرے لالا ایک بہت عظیم انسان ہے۔ جانتی ہو، کچھ دن پہلے میں لالا کے کمرے سے ضروری ثبوت ڈھونڈنے آیا تھا، تب ان کی الماری کھولنے پر مجھے ایک رپورٹ ملی تھی جس میں صاف صاف لکھا کہ لالا نے منان شاہ کو اپنا ایک گردہ دیا ہے۔ کیا گردہ؟ ہاں گردہ، میں نے خود رپورٹ میں پڑھا ہے۔ مائدہ، اب تم بتاؤ، جو شخص دوستی میں اس حد تک جا سکتا ہے کیا وہ اس کی جان لے سکتا ہے؟ مانی، میں ہوں یار، تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا، دیکھنا اگر زندہ بچے تو ساتھ ہوں گے، نہیں میں تم سے پہلے جان دے دوں گا۔ ابراہیم جو مائدہ کو ساری بات بتا رہا تھا پر وہ تو کسی اور کی یادوں میں گم تھی۔ مائدہ، مائدہ، ہاں، کچھ کہا تم نے؟ کہاں کھو گئی تھی تم؟ کہیں نہیں۔ تم بتاؤ، تم نے یہ بات پولیس کو بتائی؟ نہیں، ابھی کسی کو نہیں بتائی، کیونکہ ہماری حوری ان کے پاس ہے۔ اگر ان لوگوں نے اس بات کو غلط رنگ دے دیا تو نہ جانے حوری کے ساتھ کیا کریں۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ ابراہیم، کیا میں تمہارے لالا کو دیکھ سکتی ہوں؟ ہاں کیوں نہیں، رکو میں دکھاتا ہوں۔ زریاب شاہ کے نکلتے ہی حارب شاہ حوریہ کو گھسیٹتا ہوا اندر لایا تھا اور اسے بیڈ پر پھینکتا چلایا تھا، تمہیں کس نے اجازت دی تھی باہر آنے کی؟ حوریہ کو بالوں سے پکڑے وہ پوری قوت سے چیخا تھا، بولو، کس نے اجازت دی تمہیں باہر آنے کی؟ یار کا دیدار کرنے آئی تھی نا؟ تمہیں لگا ہوگا مجھے چکمہ دے کر بھاگ جاؤ گی اپنے یار کے ساتھ، ہے نا؟ بولو، اب بولتی کیوں بند ہو گئی؟ پے در پہ پڑنے والے تھپڑوں نے حوریہ کو ادموا کر دیا تھا۔ وہ جو منہ کے بل پڑی تھی، بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ حارب شاہ کو جواب نہ ملنے پر طیش آیا تھا۔ اسی طیش میں اس نے بیلٹ اتار حوری کی نازک کمر پر ماری تھی۔ بیلٹ کے لگاتار لگنے والی ضرب سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، پر اس ظالم کو ترس نہ آیا تھا۔ وہ حوریہ شاہ جسے کسی نے پھولوں کی چھڑی سے بھی نہ چھوا تھا، آج ایک ظالم کے ہاتھوں پٹ رہی تھی، اور کوئی بھی نہ تھا جو اسے اس ظالم کے شر سے بچا سکتا۔ کیسی تھی حارب شاہ کی محبت، زندگی ان کے ساتھ کیا کرنے والی تھی،
کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابراہیم نے جو تصویر دکھائی وہ مائدہ کی روح نکال لے گئی تھی۔ یہ تمہارے لالا ہیں؟ اڑ کر بولتی وہ ابراہیم کو حیران کر گئی تھی۔ ہاں، یہ میرے جنید لالا ہیں۔ پر تم اتنا ہکلا کر کیوں بول رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ ہاں، بس پیاس لگی اس لیے ایسے بول رہی ہوں۔ ابراہیم کو خود کو تکتا پا وہ اپنے اندر اٹھنے والے جکر پر قابو پا خود کو نارمل کرتے بولی تھی۔ تم بیٹھو، میں پانی کا کہہ کر آتا ہوں۔ ابراہیم مائدہ کے پیلے پڑتے رنگ کو دیکھ جلدی سے پانی لینے بھاگا تھا، جبکہ وہ پیچھے جنید شاہ کی تصویر پکڑے رو دی تھی۔ قسمت کس موڑ پر لے آئی تھی اسے؟ جس شخص کا وہ کیس لڑنے آئی تھی وہ کوئی اور نہیں، اس کا محبوب نکلا تھا، جس کی دید کی نہ جانے اس کی روح کب سے پیاسی تھی۔ آج اگر وہ ملا بھی تھا تو کس حال میں؟ میں آپ کو انصاف دلا کر رہوں گی جنید، میں جانتی ہوں آپ کبھی بھی اپنے یار من کو نہیں مار سکتے، میں آپ کو بے گناہ ثابت کر کے رہوں گی انشاءاللہ۔ جنید شاہ کی تصویر پر سر رکھتے وہ ایک جذب کے عالم میں بولی تھی۔ جیدی بات سن۔ کیا ہوا جنید، تو ٹھیک تو ہے؟ ہاں مانی، میں ٹھیک ہوں یار، بس مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی، کل سے نہ جانے حارب حوری کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہوگا۔ جیدی تو فکر نہ کر، حارب کچھ بھی نہیں کہے گا حوری کو، وہ دل کا بہت اچھا، تو جانتا تو ہے۔ ہاں مانی، وہ دل کا بہت اچھا، پر مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی، جیسے میری حوری ٹھیک نہیں ہے۔ فضول و وہم نہ پال، وہ بالکل ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ کرے جیسا تو کہہ رہا ویسا ہی ہو۔ اب میری بات سن۔ بول۔ جیدی تو نے گھڑی پہنی ہوئی کیا؟ ہاں پہنی ہوئی، پر ٹائم نہیں نظر آئے گا، رکی ہوئی ہے۔ ہاں سالے، ٹائم نہیں دیکھنا، رسی کاٹنی اس سے۔ ہیں؟ وہ کیسے؟ بتاتا ہوں جانو۔ ہیں؟ مانی تو نے جانو بولا، تیری طبیعت ٹھیک ہے؟ بس دل کیا تو بول دیا۔ واہ رے تیرا دل یار من۔ اچھا اب بات سن۔ بول۔ اپنی گھڑی کو پیچھے دیوار میں مار کر توڑ دے۔ ہیں؟ پر کیوں؟ یار توڑ تو، بتاتا ہوں پھر۔ میں نہیں توڑنی مانی، یہ تو انہیں مجھے دی تھی۔ یار جیدی میری جان، میں تجھے ایسی 100 گھڑیاں لا دوں گا، پر ابھی یہ توڑ دے پلیز میرے لیے۔ اوکے، تیرے کہنے پر توڑ رہا ہوں، پھر تانے مت دینا کہ کوئی چیز سنبھال کر نہیں رکھتا۔ اچھا میری جانو، نہیں دیتا، اب توڑ دے اسے۔ منان شاہ کے سامنے جنید شاہ بالکل بچہ تھا۔ پھر جانو، آج منان شاہ تیری طبیعت خراب لگتی مجھے، کہیں میری بھابھی کی زیادہ یاد تو نہیں آ رہی، اور تو مجھے بھابھی سمجھ کر رومانس کرنے کے موڈ میں تو نہیں؟ سالے، قحط میں ہی تو میں نے رومانس کرنا۔ اب گھڑی توڑ لے، لگتا کوئی آ رہا یہاں، خود کو بے ہوش ہی ظاہر کرنا، باقی میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا گھڑی کا۔ ہیلو، ہاں مانو بولو۔ کامی، مجھے یہاں آ کر بہت سی سچائیوں کا پتہ چلا ہے۔ کیسی سچائیاں؟ یہ ملنے پر بتاؤں گی، ابھی تم ایک کام کرو۔ ہاں بولو۔ تم منان شاہ کے گھر جاؤ اور گھر میں رہنے والے تمام افراد کے فون نمبرز لاؤ، وہ بھی کسی ایسے بندے سے جو وفادار ہو۔ اور ہاں کامی، جس سے بھی نمبر لاؤ اسے کہہ دینا کہ بات آگے نہیں جائے، اوکے؟ ویسے ہے کوئی وفادار ان کے گھر میں؟ ہاں یار، منان شاہ کا بھائی میرا دوست ہے، جس سے جنید شاہ کی بہن کا نکاح ہوا ہے، اسی سے نمبر لاتا ہوں۔ اوکے لاؤ اور مجھے انفارم کرو۔ اچھا۔ بیگم صاحب، کیا ہوا مینا، اتنا اونچا کیوں بول رہی ہے تو؟ بیگم صاحب، وہ چھوٹے شاہ کی دلہن خون میں لت پت بے ہوش پڑی ہے۔ ہائے، کیا بول رہی ہے مینا، سٹیا گئی ہے کیا؟ بیگم صاحب، ماں قسم جھوٹ نہیں بول رہی، آپ خود چل کر دیکھ لیں۔ ہاں چل، تیرا تو دماغ ہل گیا لگتا مجھے۔ اتنا کہتے مہرین شاہ حارب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھی تھیں۔ لب سے دل کا، دل سے لب کا رابطہ کوئی نہیں، حسرتیں ہی حسرتیں ہیں، مدعا کوئی نہیں، حرف غم نہ پید ہے، آنکھوں میں نم نہ پید ہے، درد کا سیل رواں ہے، راستہ کوئی نہیں، اپنے من کا عکس ہے،
اپنی صدا کی باز گشت، دوست دشمن آشنا، نا آشنا کوئی نہیں، سب کے سب اپنے گریبانوں میں ہیں ڈوبے ہوئے، گل سے گل تک رشتہ موجے صبا کوئی نہیں، حال زار ایسا کہ دیکھے سے ترس آنے لگے، سنگ دل اتنے کہ ہونٹوں پہ دعا کوئی نہیں، کیا کوئی راکب نہیں ہم میں سمندر وقت کا، نقشے پا سب ہیں تو کیا زنجیر پا کوئی نہیں، میں تو آئینہ ہوں سب کی شکل کا آئینہ دار، بزم میں لیکن مجھے پہچانتا کوئی نہیں، دل کے ڈوبے سے مٹی دشتے شناوت کی سخت، موج کی طغیانیوں سے ڈوبتا کوئی نہیں، آنکھ میچو گے تو کانوں سے گزر آئے گا حسن، سہل کو دیواروں در سے واسطہ کوئی نہیں، عرش کی چاہت ہو یا پاتال کا شوق سفر، ابتدا کی دیر ہے پھر انتہا کوئی نہیں، کارواں خورشید جانے کس غبار میں کھو گیا، روشنی کیسی کہ صحرا میں صدا کوئی نہیں، کیا ہوا کامی، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا ہے؟ حارب شاہ جو حوریہ شاہ پر ظلم کی انتہا کر رہا تھا، ایس ایچ او کامران کی ایک کال پر سب چھوڑ چھاڑ دوڑ آیا تھا۔ بیٹھو تو صحیح یار، بتاتا ہوں، گھوڑے پر کیوں سوار ہو؟ کچھ نہیں، بیٹھ گیا ہوں، بولو اب۔ حارب شاہ کو اب رہ رہ کر حوریہ کا خون چھوڑتا بدن یاد آ رہا تھا، اس لیے وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتا تھا، اس لیے بیٹھتے ہوئے بڑی بیزاری سے بولا تھا، حارب، اوے حارب، یار کہاں کھوئے ہو؟ ہاں کہیں نہیں، بولو تم۔ اوکے حارب، مجھے تمہاری حویلی کے ہر بندے کا فون نمبر چاہیے، بے شک وہ ملازم ہو یا خانسامہ، سب کا۔ پر وہ کیوں کامی، سب خیر ہے نا؟ یار خیر ہی تو نہیں ہے۔ کیا مطلب کامی تمہاری بات کا؟ کیا خیر نہیں ہے؟ حارب شاہ، منان شاہ کا قتل جنید شاہ نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، ہمیں ورگلایا گیا ہے۔ کیا؟ حارب شاہ کو اپنے اوپر ساتوں آسمان گرتے محسوس ہوئے تھے۔ ہاں حارب، اب اس کیس کو میرے ساتھ آئی جی آئی کی ہیڈ میری کزن ہینڈل کر رہی ہے، اور آج کل وہ جنید شاہ کے گھر انفارمیشن اکٹھی کرنے گئی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہی اسے بہت سے ایسے ثبوت ملے ہیں جو جنید شاہ کو بے قصور ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو گیا کامی؟ ہاں یار، بہت غلط ہو گیا، ہمیں صرف ایک رخ دکھایا گیا جس میں 80% جھوٹ ہے، باقی تحقیقات ہو رہی ہیں، انشاءاللہ بہت جلد منان شاہ کو انصاف مل جائے گا۔ کامران کی باتیں سن اس کے منہ سے حوریہ کا نام آہ کی صورت میں نکلا تھا۔ حارب، ہاں یار، مجھے نمبر دے دو سب کے، اور ہاں ایک بات یاد رہے، یہ بات ہم دونوں کے درمیان سے باہر نہیں جانی چاہیے جب تک یہ کیس حل نہیں ہو جاتا۔ اور ایک بات۔ ہاں بولو۔ وہ جو اپنے اندر اٹھنے والے لاوے کو دبا رہا تھا بڑی مشکل سے بولا تھا، حوریہ کو اس کے گھر والوں سے ملوا دو ایک بار، اس کی والدہ اسے یاد کر کے بہت روتی ہیں۔ کامران کی باتیں سن وہ زمین میں دنس گیا تھا۔ اچھا، میں تمہیں نمبر سینڈ کر دیتا ہوں سارے۔ مجھے ایک کام ہے، اجازت دو مجھے۔ اپنی آنکھوں سے نکلتے سیال مادے کو پڑے دھکیلتے وہ بڑی مشکل سے بولا تھا۔ اوکے۔ حارب شاہ وہاں سے نکلتا جلدی سے گاڑی میں آن بیٹھا تھا اور گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنسوؤں کو راہ مل گئی تھی جو نہ جانے کب سے نکلنے کے لیے بےتاب تھے۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔